जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ें हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के साथ MTA जर्मनी स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुज़श्ता कुछ प्रोग्रामों की तरह आज भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुकर्रम व मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास मुनीर साहब। आप खुदा ताला के फ़ज़ल से मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं, यहाँ जर्मनी में तैनात हैं और खुदा ताला के फ़ज़ल से आपको 1984 تا 1994 असीर राह मौला रहने की सादत भी हासिल है। इसी सिलसिले में इसी दास्तान असीरी को तारीख़ के हवाले से महफूज करने की गरज से नाज़रीन मोहतरम हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम में उन वाक़यात को आपकी खिदमत में पेश किया जाए। और इससे कबल के हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ, आपकी और अपनी याददाश्तों को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। आइए देखते हैं। सुबह के वक्त नमाज़ फ़जर से पहले, अभी अज़ान भी नहीं थी हुई, तो उन्होंने हल्ला बोला है। उस वक्त मैं जब बाहर पहुंचा हूं मस्जिद के सेन में ने कदम रखा है तो राना साहब सेन में बड़े ज़ोर के साथ उर्दू में ये कह रहे थे कि कौन हो तुम कलमा मिटाने वाले। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उन्हें कहा कि मेरी और आपकी आजमाइश शुरू हो गई है, तो इसके लिए तैयार हो जाएं। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपने गुज़श्ता प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाई और हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ स्टूडियोज़ में आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने वक्त दिया। अब इस सिलसिले में गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन ने देखा कि मुकर्रम राना नईमुद्दीन साहब, जिन्होंने अपने दिफा में वहाँ जिनको गोली चलाना पड़ी अपनी जान बचाने के लिए और उनके हमले को एक लिहाज से उसका असर जो है वो ज़ायल करने के लिए, और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि मैंने गोली चलाई। आप मौका पर मौजूद ही नहीं थे, तो फिर क्यों कर आपको और दीगर जो असीरान आपके साथ बाद में रहे उनको इस मुकदमे में क्यों कर मुलव्वस कर लिया गया और कैसे किया गया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को जैसा कि मालूम होगा जिन्होंने 1984 के हालात पढ़े हैं कि किस तरह जनरल ज़ियाउल हक़ ने, जो अपने आप को आमिर मुतलक कहता था, उसने जमात के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया था और जमात के सिस्टम को हिट करने के लिए उसने खिलाफत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। और उसके लिए पहले उसने आर्डीनेंस जारी किया, फिर असलम कुरैशी नामी एक शख्स के कत्ल के हवाले से हज़रत साहब को शामिल तफ्तीश करने का उसने प्रोग्राम बनाया। तो ये सारा वो पस मंज़र है जो इस वाक़े के हवाले से पेश किया जाना ज़रूरी है। और वो जो तारीख़ जानते हैं, जिन्होंने वो हालात पढ़े हैं या देखे हैं, उनको इल्म है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि हज़रत साहब को अल्लाह ताला ने बाहिफाजत पाकिस्तान से निकाल दिया। और ये बात उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा एक तकलीफ़ का बायस बनी और वो उस पर अपने दांत पीस रहे थे कि ये हमारे हाथ से किस तरह निकल गए। इस सूरत हाल में वो मामूली सा कि कोई वाक़या हो जमात के ख़िलाफ़, उनको मौका मिले तो उससे उसको गंवाना नहीं चाहते थे। चुनांचे जब हमारा ये वाक़या हुआ, पहले तो वो सारे बौखला गए कि ये क्या हो गया, हमारे बंदे मारे गए।
اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس صورتحال کو کس طرح جسٹیفائی کریں، کس طرح کور کریں کہ ہمارے بندے وہاں پہ حملہ کرنے گئے اور حملہ کرنے کے نتیجے میں مارے گئے تھے. عملاً یہی تھی صورتحال. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ہماری اطلاع کے مطابق سارے شہر کے وکلاء جو غیر احمدی وکلاء تھے وہ بیٹھے ہیں سر جوڑ کر، اور سارا دن وہ مشورہ کرتے رہے. اور پھر انہوں نے ایک وسیع مشورے کے نتیجے میں ایک کہانی گھڑی ہے، اور اس میں جماعت کے 11 افراد کو مختلف کرداروں کی صورت میں فٹ کیا ہے. اچھا. اور وہ ان کے ہر شخص کو اس میں ملوث کرنے کا مختلف مقصد تھا ان کا. مثال کے طور پر رانا صاحب تو انہوں نے اعتراف کیا ہی تھا اور حقیقت بھی تھی. مجھے انہوں نے اس لیے اس میں ملوث کیا کہ ان کا مولوی مارا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے مولوی کو لینا ہے. اور 3-4 ہمارے جو ساتھی تھے نوجوان، وہ چونکہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے واقعے کو دیکھا تھا، ان کے سامنے ہوا، تو اس لحاظ سے ان کو ملوث کر لیا. اور 2 وکلاء کو، چودھری حفیظ الدین صاحب اور شاہد نصیر صاحب کو انہوں نے ملوث کیا تاکہ یہ ان کی قانونی مدد نہ کر سکیں بعد میں کیس کی پیروی نہ کر کیس سکے. کی پیروی کے سلسلے میں. اور 2 افراد کو اس لیے ملوث کیا کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے کہ ان سے کچھ نہ کچھ ہم اپنی روٹیاں اکٹھی کریں گے. پھر ملک محمدین صاحب جو ہمارے بزرگ تھے، ریٹائرڈ انسپیکٹر پولیس، ان کو اس لیے ملوث کیا کہ ان کے تعلقات تھے پولیس وغیرہ میں، تاکہ وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اس مقدمے کو اپنے صحیح طور پر چلنے، تفتیش کے مرحلے کو اپنی مرضی کے مطابق یا صحیح طور پر وہ چلنے نہ چلا پائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ان کے مقاصد تھے. مختلف افراد کو مختلف کرداروں کے حوالے سے انہوں نے اس میں ملوث کیا. اس طرح سے کل 11 افراد کو انہوں نے اس میں ملوث کر کے تو ایک کہانی گھڑی، اور وہ پھر سارے دن کی کوششوں کے بعد انہوں نے FIR تیار کر کے وہ جمع کروائی ہے رات 10 بجے کے. اچھا، یہ صبح واقعہ ہوا ہے فجر سے پہلے؟ فجر سے پہلے واقعہ. اور رات 10 بجے اس کی FIR 10 بجے تیار ہوئی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جو 4-5 افراد جن کو لے کے گئے ہیں تھانے کہ آپ سے گواہیاں لینی ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے سامنے گواہیاں دینی ہے کہ کس طرح واقعہ ہوا، تو ہمیں انہوں نے گرفتار نہیں کیا. ہمیں تھانے میں ایک کمرے میں بٹھائے رکھا ہے، اور گرفتار ظاہر ہے کہ اس وقت تک کر نہیں سکتے تھے جب تک FIR نہ کٹتی. درست. اور FIR آئی ہے رات 10 بجے کے قریب، اور اس وقت انہوں نے پھر وہ روزنامچے میں لکھا ہے. لکھنے کے بعد اس کو ہمیں گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا. اچھا، آپ گھر واپس نہیں گئے؟ گھر نہیں واپس گئے، یعنی تھانے میں. عملاً آپ اس دن جب گھر سے نکلے ہیں ہاں جی، تو دوبارہ آپ اپنے گھر والوں سے 10 سال بعد ملے ہیں آزادی گھر کی میں. حالت ہاں میں. جی، بالکل بالکل. تو وہ جو ہے صورتحال، اور اس میں انہوں نے FIR پہ جو وقت لکھا ہے صبح 6 بجے کا لکھا. اچھا. یعنی پہلے مرحلے سے ہی، پہلے قدم سے ہی جھوٹ کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں. رات 10 بجے وہ لا کے FIR کٹوا رہے ہیں، اور اس پر وقت لکھا ہے صبح 6 بجے کا، اور سارا دن ان کا روزنامچہ یعنی کہ بند رہا ہے. اس میں کوئی اندراج نہیں ہو سکا. اور اس طرح سے یہ پاکستان میں تو یہ پولیس میں
یہ عام بات ہے، نارمل کوئی بات ایسا ہے۔ مولانا یہ بتائیں کہ 11 افراد کے خلاف جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو بعد میں آپ اسیران کتنے رہ گئے جنہوں نے سزا کاٹی؟ ہاں جی، یہ تھی کہ 6 اسیران ہم تو پہلے دن ہی ہم ان کے قابو آ گئے تھے۔ ٹھیک۔ نثار صاحب، قدیر صاحب، حاذق صاحب، رانا نعیم الدین صاحب اور خاکسار، یہ ہم 5 افراد تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر رات کو ہی دھوکے کے ساتھ رانا محمدین صاحب کو گرفتار انہوں نے کیا۔ ان کے گھر جا کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کے وہ دوست ڈپٹی نواز صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ ملک محمدین صاحب اسی طرح وہ جو رات سونے کے لیے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کے ساتھ، وہ اپنے دوست کے ساتھ کہ وہ میرا دوست باہر آیا ہے تو میں مل لوں جا کے۔ ملنے گئے تو آگے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، وہ قریب گئے تو انہوں نے دھکا مارا اور گاڑی میں پھینک دیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ تھانے میں لا کے ان کو بند کر دیا۔ اسی طرح چودھری اسحاق صاحب مرحوم، ان کو بھی انہوں نے اسی طرح دھوکے کے ساتھ گھر سے وہ لے آئے اور رات انہوں نے تھانے میں ہمارے ساتھ نہیں رکھا، صبح ہمارے ساتھ انہوں نے حوالات میں ان کو ڈالا۔ اچھا مولانا یہ بتائیے جزاکم اللہ کہ ایک تو ہمارے ناظرین میں سے اکثر کو یہ یقیناً پتہ نہیں ہوگا، اور خدا کے فضل سے ہمارا جیلوں اور حوالاتوں کے ساتھ تعلق اگر رہا ہے کبھی احمدی کا تو دین کی خاطر رہا ہے، کہ حوالاتی اور قیدی میں کیا فرق ہے، اور آپ کا جو یہ تفتیش کے دوران، انویسٹیگیشن کے دوران آپ کو کہاں رکھا گیا، پہلا دن اس کمرے میں، وقت، وہ تھوڑا سا بیان فرمائیے۔ حوالات 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تھانے میں، ایک جیل میں۔ تھانے میں اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے ان سے تفتیش کی جاتی ہے، اور وہ عام حالات میں 14 دن تک ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں پہلے تھانہ اے ڈویژن جو ہمارے علاقے کا تھانہ تھا اس میں رکھا گیا، اس کے حوالات میں، اور اس کے بعد کچھ دن ہمیں خفیہ طور پر ایک اور تھانہ جو ملکہ ہانس کا تھانہ ہے جو پاک پٹن روڈ پر ہے، وہاں پہ جا کے رکھا گیا، اور اس میں بالکل ہمیں خفیہ طور پر رکھا گیا۔ ہمیں جو مستورات والا کمرہ تھا اس کے اندر پردوں کے ساتھ رکھا گیا کہ ان کے متعلق پتہ نہ چلے۔ بہرحال کیا وجوہات تھیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو چند دن ہم وہاں رہے، پھر ہمیں واپس لے کے آئے تھانہ اے ڈویژن میں، اور یہاں سے پھر ہمارا جسمانی ریمانڈ کا وقت مکمل ہونے کے بعد ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کی اجازت سے، جسمانی ریمانڈ میں انہوں نے آپ سے کیا تفتیش کی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ تفتیش اصل میں زیادہ تر جو تشدد ہے وہ مکرم رانا نعیم الدین صاحب پر انہوں نے جسمانی لحاظ سے کیا ہے، باقیوں پر بھی کیا ہے تھوڑا بہت، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ رانا نعیم الدین صاحب تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ گولی میں نے نہیں چلائی، یا اگر چلائی ہے تو مجھے امیر جماعت نے حکم دیا تھا۔ اچھا، اس قسم کے وہ کوشش کرتے رہے ہیں اور ان پر تشدد کرتے رہے ہیں۔ تو چونکہ باقیوں کے متعلق ہر ایک کو پتہ تھا، سارے چھوٹے سے لے کر بڑے افسر تک، کہ ان کو اسی طرح پکڑا ہے، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا بہت تو تشدد کیا ہے، لیکن اس قسم کا تشدد نہیں کیا جس قسم کا رانا صاحب پر ہوا۔ ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اس پروگرام کو دیکھیں گے، میں اس کی تفصیل میں جانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن تاریخ کے حوالے سے کتاب بھی ہے
اور اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے کہ کیا آپ کے سامنے تشدد کرتے تھے ران صاحب پر یا الگ لے جاتے تھے؟ نہیں وہ الگ ہی کرتے رہے ہیں. بعض کا رات کو نکال لیتے تھے، مجھے بھی ایک دو دفعہ رات کو نکالا اور مختلف باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے رہے. تو اس طرح سے وہ بد زبانی اور بد زبانی تو خیر وہ تو ان کا شروع ہی ان کی بد زبانی سے ہوتی ہے نا. اور میں نے تو یعنی گالیوں کی جو قسمیں ہیں اور ان کی نوعیت ہے وہ سن کے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ اس قسم کے بھی زبان ہو سکتی ہے. وہ تو اس پہ تو ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بہرحال تو آپ فرما رہے تھے کہ پھر یہاں سے آپ کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد بالعموم جج کے پاس دوبارہ پیش کیا جاتا ہے یا ڈائریکٹ جیل میں بھجوا دیا جاتا ہے؟ جسمانی ریمانڈ جب لیا جاتا ہے اس وقت جج کے پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس وقت پیش نہیں تھا کیا گیا. ہمیں وہ جو مجسٹریٹ یا جو بھی صاحب اختیار تھے انہوں نے آ کے تھانے میں ہی ہمارے لیے وہ آرڈر جاری کر دیے تھے کہ ان کو جسمانی ریمانڈ ان کا دیا جاتا ہے. اور بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی ہماری. وہ نارمل جس طرح کے باقی مقدمات ہوتے ہیں اس قسم کا یہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں جنرل ضیاء الحق سے لے کر سارے جو مشینری تھی اس میں انوالو ہو گئی تھی، وہ انٹرسٹڈ تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شنید کے مطابق اس نے آرڈر دیا تھا، کیونکہ بخلائے ہوئے تھے نا پہلے دن کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں، کیسے بیان کریں اس واقعے کو. تو ایک اطلاع کے مطابق جنرل ضیاء نے یہ پیغام دیا تھا تمام اخبارات کو کہ جس نے اس واقعے کی خبر دی وہ اپنے آپ کو بند سمجھے. چنانچہ اگلے روز کسی اخبار میں اس واقعے کی خبر نہیں آئی، کیونکہ اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس طرح بیان کرنا ہے. اگر تو اسی طرح بیان کر دیا جاتا، اخبارات میں آ جاتا جس طرح واقعہ ہوا تھا، پھر تو سچ واضح ہو جاتا. سچ واضح کیا، یہ ان کے گلے پڑ جاتا. وہ سچ تو واضح ہی تھا. اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ قاضی ایاز صاحب جو تھانے دار تھے وہاں پہ، ایس ایچ او تھے، جن کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں، بڑا اچھا ذکر کیا تھا کہ میرے پاس آئے تھے مولوی کہ کلمہ مٹواؤ. تو میں نے کہا کہ میں نے وردی پہنی ہے تو اتنا ہی کافر ہو گیا ہوں، کلمے مٹاتا پھروں. میں نے مولویوں کو یہ جواب دیا. تو وہ تھانے دار تھے، وہی ذمہ دار تھے اس تفتیش کے، کیونکہ ان کے علاقے میں ہوا تھا واقعہ، بالکل آدھا کلومیٹر بھی نہیں تھا فاصلہ تھانے سے ہماری مسجد کا. تو انہوں نے جو نقشہ موقع ملاحظہ ہے اس کو بالکل درست طور پر بنوایا. ٹھیک. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نقشہ موقع ملاحظہ بالکل درست بنا دیا ہے اس نے، تو یہ تو کام خراب کرے گا ہمارا. چنانچہ راتوں رات تفتیشی افسر بدل دیے. اچھا، پہلے وہ تفتیشی افسر تھے، ظاہر ہے تھانے دار تھے. وہ تھانے دار تھے، انہوں نے تفتیش کرنی تھی. انہوں نے نقشہ موقع ملاحظہ بنا دیا کہ فلاں جگہ سے ایک خون کی قطار چلتی ہوئی باہر جا رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو جو انہوں نے کہانی بنائی وہ اس کے نقشہ موقع ملاحظہ اس کے مطابق وہ بیٹھتا ہی نہیں تھا صحیح. انہوں نے کہا یہ تو کام خراب کرے. چنانچہ صبح اٹھے ہیں تو ملک تصدق نامی ایک اور ایس ایچ او تھا، انسپیکٹر پولیس، وہ وہاں پہ موجود تھا. ایک رات میں؟ ہر راتوں رات ہی انہوں نے تبدیل. اس سے بھی آپ کی اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے کہ بہت بڑے لیول پہ اگر مشنری انوالو نہ ہو تو تبادلہ کیا راتوں رات ہوا کرتا ہے؟ نہیں ہوتا. جزاکم اللہ. مولانا یہ بھی بیان فرمائیں کہ کچھ تھوڑا سا حوالات کو، کہ حوالات کے اندر آپ تو پہلی دفعہ گئے تھے، وہاں پر آپ نے 14 دن کا عرصہ گزارا ہے.
پہلے اس کا نقشہ بیان فرمائیں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں کے جو یورپ کے حوالات یا ایون جیل بھی ہے وہ اس کا، اور وہ تکلیف جو وہاں پر اسیران نے کاٹی وہ کیا تھا؟ حوالات، کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، نمازیں آپ کیسے ادا کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ حوالات کا کیا نقشہ کھینچیں، کوئی نقشہ ہو تو کھینچے. وہ پہلے دن کی بات ہے جب ہمیں حوالات میں ڈالا تو وہاں پہ 2-3 گندے مندے ٹاٹ پڑے تھے، بو آ رہی، اور اس کے چیتھڑے جس طرح ہوتے ہیں اس قسم کی وہ. تو وہ ہمیں اندر وہ داخل کر دیا اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، کیسے، کیا سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا، اکتوبر کا بالکل آخری دن تھے، تو رات کے وقت تو بہرحال سردی ہو جاتی. تو خیر اس وقت تھوڑی دیر کے بعد کسی نے باہر سے، پولیس سپاہی نے 1-2 ٹاٹ دیے. تو ہم میں سے کسی نے وہ 2 ٹاٹ لے لیے. تو اس نے باہر سے بڑے گندی زبان میں کہا کہ تم 2 ٹاٹ لے رہے ہو، جیسے کوئی بہت بڑی قیمتی چیز لے لی ہے. تو وہ صرف 1 ٹاٹ لینا ہے. اب کیا ان کی حیثیت تھی، کیا گندے ٹاٹ تھے اور کیا. تو وہ یہ صورتحال تھی. اس کے اندر ہی ایک انہوں نے چھوٹی سی دیوار بنا کے ایک ٹوائلٹ قسم کی بنائی ہوئی تھی اسی جگہ. کمرے کے اندر؟ ہاں جی، اسی کمرے کے اندر، اور جس میں یعنی لٹرلی سخت قسم کی کیڑے پڑے ہوئے تھے. اور وہیں پہ وہ ہمارے لیے تھی جگہ طہارت وغیرہ کے لیے. تو بہرحال تو اسی صورت میں انہیں پہ پھر ہمارے لیے تو سب کچھ جائز ہو گیا تھا. انہیں ٹاٹوں پہ ہم نماز وغیرہ پڑھتے. نماز سے ہم نے کوئی ناغہ نہیں کیا، اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناظرین محترم، وقت بہت محدود اور آج کے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس داستان صدق و وفا کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں جرمنی اسٹوڈیوز سے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنا